बगैर किसी मुबालगे के और बगैर किसी एग्जैजरेशन के हम ये कह सकते हैं कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे कामयाब मुअल्लिम थे। तालीम इंसानियत की तामीर का जरिया है जी। तालीम कभी भी इस्लामी तारीख में जरिए माश नहीं समझा गया। टीचिंग का जो प्रोसेस है वो पंपिंग नॉलेज का प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आप आज के दौर में गूगल के दौर में एक कामयाब उस्ताद बनना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें फराहम करनी होगी। एक है नॉलेज और मालूमात, दूसरे है स्किल्स और महारतें, और तीसरी चीज़ है वैल्यूज और अखलाकी कदरें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, अलमरजान मीडिया में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, अलमरजान मीडिया आपके सामने पेश करने जा रहा है एक नई सीरीज़ गुफ्तगू। हमारी इस नई सीरीज़ गुफ्तगू के अंदर हम मुल्क व मिल्लत में काम करने वाली मुख्तलिफ़ मिली और समाजी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे इस्तिफ़ादे का मौका फ़राहम करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ये नई सीरीज़ एक बहुत ही अहम टॉपिक एजुकेशन और तालीम के साथ और एक बहुत ही अहम मेहमान मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ शुरू हो रही है। मैं हज़रत मुफ्ती साहब का अलमरजान मीडिया में इस्तकबाल करना चाहूँगा और हज़रत मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हज़रत मुफ्ती साहब ने इस इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिल की गहराई के साथ अलमरजान मीडिया चैनल और उसके साथ साथ उसकी बहुत ही बुलंद हौसला और जवाज़म टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सही मैदान में और सही वक्त पर रुख किया, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं और हमारे मुल्की और मिल्ली मसाइल हैं उनको आप अपना मौजू बनाएं, ये वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। जज़ाकुमुल्लाह मुफ्ती साहब इस हिम्मत अफ़ज़ाई के कलिमात के लिए। अब मैं अपने मेहमान मुअज़्ज़म का तारुफ़ कराने के साथ इस इंटरव्यू की इब्तिदा करना चाहूँगा। हमारे आज के मेहमान, जैसे कि आप जानते हैं, मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी दामत बरकातुहुम दारुल उलूम देवबंद के फाजिल और फारिग हैं। आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना से भी तालीम हासिल की है। वहाँ से फ़रागत के बाद आप मुल्क के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों और मुख्तलिफ़ NGOs और मुख्तलिफ़ तंजीमों के अहदों पर फाइज़ रहें और कौम व मिल्लत की बेशबहा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप अल-माहदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। आप ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स दोहा कतर के मेंबर हैं। आपका खुसूसी ज़ौक़ और खुसूसी आपकी खिदमात तालीम और एजुकेशन के मैदान में रही हैं। तकरीबन पिछले 10 सालों से आप तालीम के मैदान में और एजुकेशन के मैदान में काम कर रहे हैं। आपका एक खुसूसी मिशन और बहुत ही अहम काम टीचर्स को ट्रेनिंग देना है। अब तक मदारिस और स्कूल्स के तकरीबन 4000 टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तकरीबन 35 से ऊपर आपकी उर्दू, इंग्लिश और अरबी ज़बान में किताबें मौजूद हैं। आपकी किताबों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में आपकी 2 किताबें निसाब में पढ़ाई जाती हैं। इससे आप हमारे मेहमान मुअज़्ज़म का और एजुकेशन के मैदान में आपकी खिदमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज का हमारा ये पहला एपिसोड तालीम और एजुकेशन के उन्वान पर होने जा रहा है। उसकी एक ख़ास मुनासबत ये भी है कि आज 5 सितंबर हमारे मुल्क भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, असातिज़ा का दिन।
اساتذہ کی ہمت افزائی کا دن۔ میں سب سے پہلے تو حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ٹیچرس ڈے کی اہمیت اور ٹیچرس ڈے کا کیا تاریخی پس منظر ہے، ہسٹوریکل کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس وجہ سے یہ دن 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیچرس ڈے جو منایا جاتا ہے تو حقیقت میں ایک دن میں کسی استاذ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک دن کے سیلیبریشن سے کسی استاذ کی خدمات کا اعتراف اور اقرار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ استاذ کا احسان زندگی کے ہر لمحے اور ہر گوشے پر ہوتا ہے، اور ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے طالب علمی کے بعد سے لے کر جب تک اللہ اسے زندگی دیں اس وقت تک وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرے، ان کی خدمات کا اعتراف کرے، اور ان کے ساتھ جو بھلا معاملہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ جہاں تک ٹیچرس ڈے کی بات ہے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو 5 اکتوبر اصل میں ٹیچرس ڈے کی حیثیت سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ البتہ مختلف ملکوں نے اپنے اپنے ملک کے حالات اور خاص مناسبتوں کی وجہ کر انہوں نے الگ تاریخیں رکھی ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان میں 5 سپٹمبر کی تاریخ طے کی گئی، اور یہ تاریخ اصل میں منسوب ہے ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ، فلاسفر اور ڈاکٹر ان کا نام تھا ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن۔ تو ان کی پیدائش 1888 میں تھی 5 سپٹمبر کو، تو انہی کے یوم پیدائش کو یوم اساتذہ کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی شخصیت تھی، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے وہ وائس چانسلر رہے، تو اسی مناسبت سے یہ دن رکھا گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یوم اساتذہ ایک رسمی دن ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری ذہن و نگاہ میں اساتذہ کا احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہمارے اندر پیدا ہو۔ جی جزاکم اللہ مفتی صاحب، آپ نے ٹیچرس ڈے کا ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کس شخصیت کی طرف منسوب ہے اس سلسلے میں بہت ہی بہترین رہنمائی فرمائی۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے یا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں، چاہے وہ معاشیات کا میدان ہو، سیاسیات کا میدان ہو یا مذہبی میدان ہو، ہم ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں اور اپنے رہنما کے طور پر مانتے ہیں۔ ٹیچرس ڈے کی مناسبت سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹیچر اور بحیثیت استاذ آپ کا کیا مقام تھا اور آپ کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا، اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت مناسبت ہے آج کے اس موضوع سے اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ یہ بحیثیت اسلامی اسکالر اور مسلمان نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کی تاریخ کو اگر آپ کھنگال لیں اور ان میں جو ہمارے معلمین اور ٹیچرز اور ایجوکیٹرز رہے ہیں ان سب کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا لی جائے تو بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی ایگزیجریشن کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے کامیاب معلم تھے، اور رہتی دنیا تک وہی سب سے کامیاب معلم سمجھے جائیں گے۔ یہ بات میں صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا خوش اعتقادی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، بلکہ جو فیکٹس ہیں اور فیکٹرز ہیں ان پر اگر نگاہ رکھی جائے تو اس سے یہ بات خود نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ کوئی استاذ کتنا کامیاب ہے اس کا اندازہ اس کے پروڈکٹ سے ہوتا ہے، اس نے جو اچیومنٹ کیا ہے اس سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ جتنے مذہبی قائدین اور فیتھ لیڈرز مذہبی پیشوا رہے ہیں اور جن کو کہیں نہ کہیں ایک معلم ہونے کا مقام حاصل رہا ہے،
उनके जो कंपेनियंस थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा और कंपेनियंस हैं, उन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, तकाबुल कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कामयाब उस्ताद थे और उनका जो आउटकम था, जो उनका अचीवमेंट था कि आपके जरिए तरबियत याफ्ता लोगों ने पूरी इंसानी तारीख का रुख मोड़ दिया। और अब सूरत हाल ये है कि मैं पूरे मतलब वसूख के साथ, कॉन्शियसनेस और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इंसानी तारीख को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है तो उसका मरकजी नुक्ता आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आप कह सकते हैं पोस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड प्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हैसियत से हम ज़मान तकसीम करते हैं। चूँकि आज का दौर जिसको हम साइंस टेक्नोलॉजी का दौर समझते हैं, डिस्कवरीज का ज़माना समझते हैं, इन सब का आगाज़ असल में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुआ। तो ये जो अचीवमेंट है और आपके जो कंपेनियंस और आपके जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके हाथों जिन्होंने जो ग्रेजुएट हुए, उन लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उन पर निगाह रखिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहुत ही नुमाया और किसी से उनका तकाबुल नहीं किया जा सकता। 1-2 बातें ये अर्ज कर दी हमने। तीसरी बात, आपने अपने सवाल में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम क्या था। तो देखिए आज पूरी दुनिया में एजुकेशन पेडागोगी पर, इसी तरीके से मेथडोलॉजी पर बहुत रिसर्च हो रही है, दिन रात नई नई थ्योरीज आ रही हैं। आपको हैरत होगी इस बात से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर जो पेडागोगीज या जो मेथड्स यूज़ किए हैं टीचिंग के मैदान में, वो जो स्टाइल्स हैं, टीचिंग स्टाइल्स कह लीजिए, उनको अगर हम जमा करें किताबों की रोशनी में, हदीस और सुन्नत की रोशनी में, तो 40 से ज़्यादा वो तरीक़ा हाय कार हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए। इतना ज़्यादा तनव्वु, इतनी डाइवर्सिटी टीचिंग और एजुकेशन फील्ड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और ख़ुद अभी जो मौजूदा दरियाफ्त और डिस्कवरीज हो रही हैं, इस 100-150 साल से पहले तक इसका तसव्वुर नहीं था। तो इससे हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना परफेक्ट मेथड रहा होगा। एक और नुक्ता अपनी इसके साथ मैं ऐड करूंगा कि आम तौर पर आज का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो 2 हिस्सों में तकसीम है या 2 तरीक़ा कार पर अमल करता है। एक वो है जो टीचर सेंट्रिक तरीक़ा कार होता है, एक ये तरीक़ा कार है जिसमें तमाम तर सरगर्मियाँ और तालीम और सीखने का अमल उस्ताद पर मरकूज होता है, यानी उस्ताद ही वो मुतहर्रिक और फ़आल रुकन होता है तालीम के अमल का, जो पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, सवाल पैदा करता है, सवाल का जवाब देता है, और जो स्टूडेंट्स हैं, टारगेट ग्रुप है, टारगेट ऑडियंस है, वो खामोशी से सिर्फ सुनते हैं। तो यहाँ कोई वन वे कम्युनिकेशन या एक तरफा तरसील होती है। तो आमतौर पर हिंदुस्तान वगैरह में जो तरीका मुरव्वज है वो यही तरीका है, और इस तरीके में उतना फ़ायदा नहीं है। बहुत से एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है। दूसरा, यूरोप वगैरह में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, फिनलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा तालीमी हवाले से सुपर पावर मुल्क कहलाया जा सकता है। तो फिनलैंड में उनके यहाँ और उन जैसे मुल्कों में दूसरा तरीक़ा कार है जिसमें स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है। वहाँ तालिब इल्म पर मरकूज तालीमी सरगर्मी रखी जाती है। तो इन दोनों को अपने अपने तरीक़े पर इसरार है। हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा हाय कार को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों को इस्तेमाल की है, टारगेट ऑडियंस के एतबार से, सब्जेक्ट के एतबार से, कि कहाँ टारगेट ग्रुप के लिए स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड सही होगा और कहाँ टीचर सेंट्रिक मेथड सही होगा। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज किया है, दोनों को बेहतरीन अंदाज में बैलेंस करके इस्तेमाल किया है, तो मैं प्रोफेटिक टीचिंग मेथड में ये बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी खूबी पाता हूँ। इसके साथ साथ जो हमने कहा कि टीचर के मेथड का इम्पैक्ट अगर देखना हो तो उसके आउटकम से देखना पड़ेगा, उनके अचीवमेंट से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा और उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने जैसे कारनामे अंजाम दिए, अखलाकी, माशरती, समाजी, माशी, सियासी, फौजी और अस्करी, तालीमी और फिक्री, हर मैदान में ये बिल्कुल एक नमूना और शाहकार है। जज़ाकुमुल्लाह मुफ्ती साहब, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टीचर होने की हैसियत से
اور ایک معلم ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات ہیں اور ایک ہمارے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کس طریقے سے ہیں، ان کی کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ہم جب یوم اساتذہ اور ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں تو اس کا سب سے اہم پہلو اور سب سے اہم شخصیت جس کی بنیاد پر آج ہم یہ دن منا رہے ہیں وہ ہے ٹیچر اور استاذ۔ ٹیچر اور استاذ کا کانسیپٹ اور ان کے متعلق نظریہ ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سماج میں آج یہ ہے کہ وہ ایک سیدھا سادہ تنخواہ دار ملازم ہے جس کے ذمے کچھ اسباق پڑھا دینا ہے، کتاب کے کچھ اوراق کو سمجھا دینا ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو ٹیچر یہ قوم کے، ملک کے اور سماج کے مستقبل کا معمار ہے، اس کے فیوچر کا بنانے والا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایک ٹیچر کا کیا اصلی مقام ہے اور ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا اصلی مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ اصلی رویہ جو مطلوبہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کافی زیادہ سوالات ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو اس میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیچر کا مقام کیا ہے۔ تو ٹیچر اور استاذ اور معلم کی فضیلت کے لیے بہت سے اقتباسات اور جملے آپ کو ملیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جس نگاہ سے دیکھتا ہوں تو استاذ کی مثال اس شمع کی سی ہے جو اپنی زندگی کو گھلاتا ہے، پگھلاتا ہے تاکہ طالب علم کی زندگی کی شاہراہ کو روشن کیا جا سکے۔ تو گویا کہ یہ وہ چراغ ہے جو خود جلتا ہے، یہ وہ شمع ہے جو خود کو گھلاتی اور پگھلاتی ہے تاکہ طالب علم کی زندگی کی شاہراہ کو روشن کیا جا سکے۔ تو ایک طالب علم پر سب سے زیادہ ماں باپ کے بعد جس شخصیت کا احسان ہوتا ہے وہ استاذ کا ہوتا ہے۔ بلکہ آج کے معاشرے میں جہاں ایک ماں کو اپنے بچے کو اپنے کوکھ میں رکھنا بوجھ محسوس ہونے لگا ہے، بہت سے کیسز آپ کو معلوم ہے رحم کرایہ پر دیے جاتے ہیں، تو ایک ایسے دور میں تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اکثر پیرنٹس جو ہے وہ لیس کنسرن ہوتے ہیں، انہیں وہ ارننگ مشین کی طرح پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آیا کے ہاتھ میں اور کسی خاتون کے ہاتھ میں اپنے بچے کو دے دیا ہوتا ہے کہ وہ تربیت کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اور ان بچوں کو انسان بنانا اور انسان کی شخصیت میں ڈھالنے کا کام اصل میں استاذ کرتا ہے۔ تو یہ استاذ کا کردار ہے۔ اب جہاں تک گویا کہ انسان کی حیثیت سے پیدا کرتے ہیں والدین اور ان کو انسانی سانچے میں اور ڈھانچے میں ڈھالنے کا کام استاذ یا مدرسہ یا اسکول یا ایجوکیشن سسٹم کرتا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 الگ الگ انداز کے رویے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا سماج کے افراد ہیں وہ اساتذہ اور ٹیچر کو وہ مقام نہیں دیتے جو ان کو دیا جانا چاہیے، ان کا احترام ہو، ان کی عزت ہو، اور جب پیرنٹس نہیں دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان بچوں سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں۔ اکثر اسکولوں میں یہ کمپلین ہوتی ہے کہ کسی بچے کے پیرنٹ آئے اور آ کر انہوں نے سر محفل پوری کلاس کے سامنے استاذ کو، ٹیچر کو، لیڈی ٹیچر کو بہت برا کہہ کر چلے جاتے ہیں، سخت کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہے کہ یہ جو شخص تمہاری کرسی پر بیٹھا پڑھا رہا ہے اس کی حیثیت ہمارے ڈرائیور سے بھی بدتر ہے، ہم جب چاہیں اس پر زبان درازی کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو جب آپ یہ پریکٹیکلی میسج دے رہے ہیں تو آپ کے بچے تو اس سے بھی برا سلوک کریں گے، چونکہ ان کو تو روزانہ اپنے استاذ کا سامنا کرنا ہے۔ تو ایک طرف یہ رویہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ خود اساتذہ کو اپنے مقام و مرتبے کا احساس نہیں ہے۔ مطلب استاذ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے یہ ہمارا یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہ پیسے کمانے کے ہمارے لیے ATM مشین ہے جن سے ہم نے پیسے حاصل کرنا ہے، کلاس میں نہیں پڑھائیں گے، ٹیوشن بلا کر الگ سے پڑھائیں گے۔ تو اس طرح کے رویے کی وجہ سے اساتذہ نے اپنا مقام اور معیار کھو دیا اور پیرنٹس نے اپنے بچوں کے دلوں سے اساتذہ کی محبت اور توقیر کو ختم کر دیا۔
تو اصلاح کی ضرورت دونوں جگہ پر ہے. اساتذہ اپنے اخلاقی معیار کو بلند کریں، بچوں کے ساتھ ان کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کریں، ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے جو کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں وہ کریں. اور جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ایک شمع خود کو بھلاتی ہے، وہ جذبہ، وہ احساس، وہ حوصلہ استاذ کے پاس ہو. اور دوسری طرف طالب علم وہ ہو جو اس کو پتا سمان سمجھے اپنے استاذ کو، اور ان کے لیے اپنی جبین نیاز خم کر دے. تو یہ دونوں طرف سے اصلاح کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہم ایک صحت مند اور نفع بخش اور نتیجہ خیز نظام تعلیم کو ڈیولپ کر سکیں. بالکل جی. مفتی صاحب، آپ نے ایک استاد اور ایک ٹیچر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کی خود کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کا خود کا اپنا مقام کیا ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک طالب علم کا اپنے استاذ کے ساتھ اور اپنے ٹیچر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. میں جب طالب علم کی بات آئی ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ، جب ایک اسٹوڈنٹ بنتا ہے تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ اسٹوڈنٹ بنتا ہے تو اس کا بھی اپنا ایک اس ایجوکیشن کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے پیسہ کماؤں گا اور اپنا کیریئر بناؤں گا، یا تو یہ کہ محض والدین نے بیچ دیا ہے اس لیے مجبوری ہے. تو حالانکہ ایجوکیشن کی حیثیت اتنی نہیں ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک آئیڈیل طالب علم کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، اصل میں ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں پورے مطلب خود اعتمادی اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایجوکیشن سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. آپ ابن عبد البر کی کتاب اٹھا لیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اس میں کتاب العلم آپ کو ضرور ملے گا، خاص طور پہ جو حدیث کی جامع کتاب سمجھی جاتی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو اگر لیں تو سینکڑوں آیتیں ہیں جو استاد شاگرد کے رشتے کو بتاتی ہے، ایجوکیشن کے مقصد کو واضح کرتی ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ دیکھ لیں، اس میں استاد شاگرد کے درمیان کس طرح کا ریلیشن ہونا چاہیے، اس کے مختلف زاویوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ اسلام نے تعلیم کو جس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے وہ ہے تعلیم انسانیت کی تعمیر کا ذریعہ ہے. تعلیم کبھی بھی اسلامی تاریخ میں ذریعہ معاش نہیں سمجھا گیا. انسان کی روٹی اور کپڑا اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کو کبھی تعلیم کے یونٹ کو استعمال نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ میں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامک سویلائزیشن میں چند صیغے ایسے ہیں جو حکومت کی ذمہ داری میں رہے اور مفت فراہم کیا گیا. اس میں تعلیم ہے، صحت ہے اور غذا ہے، کھانا ہے. یہ چیزیں ہمیشہ اسلامک سویلائزیشن میں مفت فراہم کرتا گیا. خود ہندوستان کی مغلیہ دور کی تاریخ دیکھ لیں اور اس کے عہد غلامان ہو، انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے، مفت میں تعلیم فراہم کی. اصل میں ہندوستان میں یہ صورتحال پیش آئی کہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا اس ملک پر تو برٹش پیریڈ کے بعد سے تعلیم کا رنگ بالکل بدل دیا گیا. چونکہ انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی، اس ایجوکیشن سسٹم کا مقصد ہی یہ تھا کہ کچھ ایسی مشنریز تیار کر لی جائیں جو ان کے صنعتی انقلاب میں کام آئے اور جو ان کے لیے پیسہ ان کے لیے کاریگر کی حیثیت سے کام کریں. تو گویا برٹش دور میں جو ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک ایسی تعلیم ہو جس سے ہونہار انسان پیدا ہو، جس سے انوویشن انسان کے اندر آئے، کریٹیویٹی آئے، سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ ہو، غور و فکر آبزرویشن کی صلاحیت پیدا ہو، انسان کے اندر مورل ویلیوز اور اخلاقی قدریں انکلکیٹ ہوں. یہ صرف ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد تھا کچھ ایسے افراد کار تیار کرنا جو ان کے مشنری کے مقاصد کو اور صنعتی جو ان کا پورا یہ تھا سلطنت تھی ایک صنعتی اعتبار سے، اس کو مدد فراہم پہنچانے کے لیے افراد تیار کریں. تو بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہندوستان بدلا، انگریز چلے گئے، برٹش دور ختم ہوا، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم انہی بنیادوں پر قائم ہے جن بنیادوں پر برٹش نے اس کی بنیاد رکھی تھی.
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی ہم ایجوکیشن سسٹم اس لیے کہ بچہ باروزگار ہو جائے، وہ اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکے، یہ گویا کہ آج ہمارا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل کی تعلیم ہے، کتنے کروڑ روپے رشوت دے کر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس طالب علم نے 2 کروڑ 5 کروڑ روپے خرچ کیے ہوں میڈیکل کے لیے، تو اب اس نے واپس بھی تو نکالنا ہے، تو وہ بھی مریضوں سے رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے، جھوٹے ٹیسٹ کرواتا ہے، خواہ کی مہنگی دوائیں بیچتا ہے۔ تو اس طریقے سے پورا ایجوکیشن سسٹم ہمارا بالکل کرپٹ ہے۔ یہ ویلیوز کی بنیاد پر نہیں ہے، ہیومینیٹیرین بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ارننگ مشین بنانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم ہمارا کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے، بہت بڑے اصلاح کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کو اور جو لوگ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، سنسکرتی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 آئی، اس میں بھی انہوں نے مطلب کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس پورے ایجوکیشن سسٹم کا مقصد اچھے انسانوں کی تعمیر، پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے افراد تیار کرنا، کمیونل ہارمنی کو پھیلانے کے لیے انسانوں کی تعمیر کرنا، یہ سب چیزیں ساری اگنور کر دی گئی ہیں۔ کچھ اسکل سکھا دی جائیں اور کچھ ڈگریز دے دی جائیں اور ان کو ان کا روزگار فراہم کر دیا جائے، تو یہ نقطۂ نظر سرے سے غلط ہے۔ صاحب، آپ نے اپنی اس گفتگو میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کا مقصد صرف روزگار کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مورل ویلیوز بھی اس سسٹم کا مقصد ہے کہ ایک انسان کو انسان بنانا اور مورل ویلیوز کو حاصل کرنا۔ آج کے ایجوکیشن سسٹم میں جب کہ یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں اور پورا سسٹم ہی ان مقاصد کے لیے بنا ہوا ہے جن مقاصد کے لیے اصل میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسی صورتحال میں ایک متبادل اور ایک الٹرنیٹیو کے طور پر والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کی اونچے مقاصد کے لیے ذہن سازی کریں۔ تو اس حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ بھی بتائیں کہ والدین کی ذمہ داریاں تربیت کے حوالے سے، اونچے مقاصد کے لیے جینے کے حوالے سے جو ذہن سازی کرنی ہے، اس حوالے سے، اور ٹیچرز کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا رویہ، ان کے تعلقات کس طریقے کے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں بھی اگر رہنمائی فرمائیں تو نوازش ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو الٹرنیٹیو ایک سسٹم کی بات کی جا رہی ہے، ایک متبادل نظام کی بات کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا برملا اعتراف ہونا چاہیے، اور وہ لوگ پرچشمی کا شکار ہوں گے جو اس کا اعتراف نہیں کریں کہ آج بھی ہندوستان میں جو مدارس کا، جو ریلیجیس اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے، تمام تر کمیوں کے باوجود اور بہت سی خرابیاں در آئی ہیں ان کے اعتراف کے باوجود، میں یہ کہہ سکتا ہوں اور وجہ طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ بہرحال بہت بہتر ہے۔ ابھی بھی وہاں اخلاقی قدریں موجود ہیں، وہاں انسانیت پائی جاتی ہے، وہاں نفرت اور تعصب اور تنگ نظری کی وہ گھٹا محسوس نہیں کی جائے گی جو دوسرے اداروں میں ہیں۔ ان طلبہ میں انسانی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی خرابیاں در آئی ہیں، ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر ہم کمپیریزن کریں، ایک مقابلہ کریں، تو دوسرے تعلیمی اداروں کے مقابلے میں مدارس کا نظام مستحکم ہے، اپنی ویلیوز اور ایتھیکل جو بنیادیں ہیں اس پر وہ قائم ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جہاں تک طالب علم کے اندر انسانی اور اخلاقی قدریں، ہیومن ویلیوز کیسے ڈیولپ کی جائیں اور اس میں پیرنٹس کا کیا کردار ہو، دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی پنکچر ہو جائے یا کام نہ کرے تو پھر وہ ایجوکیشن سسٹم ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہونے لگتا ہے۔ وہ جو اس کے 4 عناصر یا ایلیمنٹس ہیں ایجوکیشن سسٹم کے، ایک تو اسٹوڈنٹ ہے، دوسرے جو ہے ٹیچرز ہیں، تیسرے جو ہے اسکول اور اس کا اسکول کا مینجمنٹ ہے، اور چوتھے جو ہے پیرنٹس ہیں۔
ان کے باہمی تعاون یا کولابریشن اور کوآپریشن کے ذریعے ہی ایک کامیاب تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. اور اگر ان میں باہم تال میل نہ ہو، رابطہ نہ ہو، کوآپریشن نہ ہو، اور یہ ایک دوسرے کے اپوزیشن بنے پھرتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں کسی اچھے نظام تعلیم کی آرزو کرنا انسان کے لیے بیوقوفی اور حماقت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اگر ہمارے پیرنٹس سنجیدہ ہیں کہ آپ ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو ایک بہت ہی اخلاقی قدروں کا حامل انسان دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسکول کے مینجمنٹ کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کرنا ہوگا. یہ ریلیشن جب تک بلڈ اپ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنے بچے کے بارے میں کوئی اچھا خواب نہ دیکھیں. دوسری چیز اسی کے ساتھ یہ ہے کہ یہ گویا کہ اگر اس کو 2 یونٹ میں تقسیم کر لیا جائے تو اسکول اور پیرنٹ جس طریقے سے چھوٹے بچے کو آپ سہارا دے کر اسے اٹھاتے ہیں، تو گویا یہی 2 سسٹم ہیں جو بچوں کو لفٹ اپ کریں گے، ان کو اونچائی تک لے جائیں گے. اور اگر اس میں سے ایک حصہ کام نہ کرے تو پھر آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ جو لیکنگ آف ریلیشن شپ بٹوین دا اسکول اینڈ پیرنٹس، یعنی کہ انتظامیہ اور اساتذہ پیرنٹس گارجین کے درمیان میں جو رابطے کی کمی ہے، اس کا براہ راست نقصان کس کو ہوتا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کمپرومائز کیجئے، ایجوکیشن سسٹم کو سپورٹ کیجئے، اساتذہ کی قدر کیجئے. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس کو آپ کو انگیز کرنا ہوگا، آپ کو ٹالریٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو اپنے بچوں کے خوشگوار اور شاندار مستقبل کے لیے. اسی طریقے سے پیرنٹس کی ٹیچرز کی اور ساتھ میں اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پیرنٹس کو انوالو کریں، انگیج کریں. دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہ صرف آپ نے کوئی ڈے منا لیا اور بچوں کا کچھ پرفارمنس دکھا دیا، یہ نہیں، بلکہ آپ حقیقی طور پر بچوں کے ہمدرد بنیں اور پیرنٹس کے ساتھ آپ اپنا رابطہ بڑھائیں، ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، تبھی جا کر یہ ہوگا. اب دیکھیے یہ جو پینڈیمک آیا ہے، اس پینڈیمک میں جو پیرنٹس اور ٹیچر یا اسکولز کا جو ریلیشن تھا مینجمنٹ کا، وہ اور زیادہ خراب ہو گیا. ہوا یہ کہ اسکول کی انتظامیہ نے اپنے اسٹوڈنٹس پر دباؤ بنایا کہ آپ فیس دیں، حالانکہ تعلیم نہیں ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ٹیچرز کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں. تو ایک طرف یہ ہوا، اور دوسری طرف پیرنٹس نے بالکل ہی اپنا ہاتھ بند کر لیا، حالانکہ وہ اپنے کھانے پینے کی دیگر ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. تو ہم تو وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے بھوکے رہ کر اور نان شبینہ میسر نہیں تھا تب بھی ہم نے تعلیم کو ترجیح دی. میدان جنگ سے یا میدان جہاد سے لے کر مسجد اور درسگاہ تک ہم نے تعلیم کو ہمیشہ پرائورٹی پر رکھا تھا اپنی تاریخ میں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پیرنٹس اپنی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، شوق پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن اسکول کی فیس ادا نہیں کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ جو پینڈیمک کے بعد بہت تیزی کے ساتھ پیرنٹس اور مینجمنٹ کا رشتہ خراب ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں استاذ یہ بیچ کا آدمی ہے جو ان دونوں کو جوڑ سکتا ہے، مڈل مین ہے جو پیرنٹس کو اور مینجمنٹ کو جوڑ سکتا ہے اور ایک خوشگوار تعلق پیدا کر سکتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان بچوں کو صرف ارننگ مشین یا ATM نہ سمجھیں کہ صرف ان سے آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں اور خانہ پوری کرنی ہے. اور اسی طریقے سے پیرنٹس جو ہے اسکول کو، اسکول کے مینجمنٹ کو اپنا محسن اور کرم فرما سمجھیں اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ناگوار تعلقات ہوں گے تو اس کا اثر آپ کے بچے کے مستقبل پر ہوگا، خوشگوار تعلقات ہوں گے تو اس کا بھی خوشگوار اثر آپ کے بچوں پر ہوگا. بالکل. تو ناظرین، یہ تھے مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی دامت برکاتہم، جنہوں نے آج کی ہماری گفتگو کی پہلی نشست میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر کی حیثیت سے ان کی کیا خصوصیات تھی، ہمارے ملک بھارت میں ہم ٹیچرز ڈے جو مناتے ہیں اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ایجوکیشن سسٹم کی 4 جو پہیے اور 4 جو پلرز ہو سکتے ہیں، یعنی پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچر اور اسکول مینجمنٹ، ان چاروں کی الگ الگ طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کا اصل کردار اور اصل رول کیا ہونا چاہیے تھا، اس سلسلے میں بہت ہی تفصیلی رہنمائی فرمائی. میں حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب نے وقت نکالا
اور یہ انٹرویو دیا. جزاکم اللہ. میں ایک آخری پیغام پر اپنی بات ختم کروں گا. ٹیچرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیے تعلیم کا عمل، ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے وہ پمپنگ نالج کا پروسیس نہیں ہے، یعنی معلومات کو طالب علم کے اندر منتقل کرنے کا پروسیس نہیں ہے، بلکہ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیک وقت 3 ذمہ داریاں نبھائے پڑھاتے ہوئے. ایک تو فیکٹس اور انفارمیشن نالج فراہم کرے، اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپ کرے طالب علم کے اندر، اور تیسری چیز ہے ویلیوز انکلکیٹ کرے. یہ تینوں ذمہ داری ہوتی ہے استاذ کی. آج کل ہماری درسگاہوں میں استاذ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام معلومات کی فراہمی ہے، تو گوگل کے دور میں آپ کی یہ معلومات کی فراہمی کوئی معنی نہیں رکھتی. تمام اسکولوں پر قفل لگا دیا جائے، کیونکہ گوگل آپ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ آج کے دور میں گوگل کے دور میں ایک کامیاب استاذ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں فراہم کرنی ہوگی. ایک ہے نالج اور معلومات، دوسرے ہے اسکلز اور مہارتیں، اور تیسری چیز ہے ویلیوز اور اخلاقی قدریں. ان تینوں کو فراہم کر کے آپ کامیاب مدرس بن سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی کمی رہی تو یاد رکھیے کہ آپ ایک اچھے استاذ کی حیثیت سے